बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपको, जैसा कि आपको पहले बता चुकी हूँ वीडियो में, कि हज के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, हज और उम्रे से रिलेटेड। हज में पहली फसल जो थी उस पर हमने बात की थी, यानी कि हज के लिए जब निकलते हैं तो सफ़र में किन बातों का एहतमाम करना चाहिए, उस पर रोशनी डाली थी मैंने। आज की वीडियो में मैं हज के शुरूत यानी हज के शराइत के ऊपर चंद बातें पेश करूंगी। कुछ शर्तें हैं हज के लिए जो आपके सामने इस्लामी शरीयत के हिसाब से जो होंगी आपके सामने आज मैं बयान करूंगी। आज की मेरी दूसरी फसल है, उन्वान रहेगा हज के शुरूत। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस्लामी शरीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है जो हकीम है। इसमें वही चीज़ें मशरू हैं जो हिकमत व दानाई से भरी हैं और अदल व इंसाफ के मवाफिक हैं। इसलिए अहकाम व फ़राइज़ भी इन शुरूत से मुज़य्यन हैं जो मखलूक के लिए आसान और काबिल अमल हो। हज भी बंदों पर चंद शुरूत के साथ फ़र्ज़ है जो दर्ज झेल हैं। पहली शर्त है कि इंसान मुसलमान हो। हज करने के लिए पहली शर्त है कि इंसान का मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी इस्लाम कबूल करने से पहले का काफिर पर फ़र्ज़ हज नहीं है। अगर इस्लाम कबूल नहीं किया है किसी बंदे ने और वो काफिर है तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि औला हम इसे इस्लाम की दावत दें, फिर इस्लामी फ़राइज़ का इसे हुक्म दें, क्योंकि इस्लाम के बग़ैर फ़राइज़ काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फ़रमाता है, कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत के न होने का इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और बड़ी काहिली से नमाज को आते हैं और बुरे दिल से ही खर्च करते हैं। ऐसे ही दूसरी शर्त आकिल होना, यानी इंसान होश व हवास का मालिक हो। इसलिए पागल और मजनून पर ना तो हज फ़र्ज़ है और ना ही इसका हज ही दुरुस्त है, क्योंकि हज में नियत और इरादा ज़रूरी है जो मजनून में मफ़कूद होता है। ऐसे ही तीसरी शर्त इंसान बालिग हो। मर्दों में बुलूगत की अलामत दर्ज झेल तीन चीज़ों के ज़रिए होती है। एहतलाम के ज़रिए, यानी इंसान के जिस्म से मादा मनु या इखराज हो, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा बलगल अतफ़ालु मिनकुमुल हुलुमा फ़लियस्तअज़िनू कमस्तअज़ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। सूरह नूर की आयत है। और तुम्हारे बच्चे जब बुलूगत को पहुँच जाएं तो जिस तरह इनके अगले लोग इजाज़त मांगते हैं, इन्हें भी इजाज़त मांग कर आना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जुमा के दिन गुस्ल करना हर बालिग के लिए ज़रूरी है। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। ज़ेर नाफ बाल का होना, ये ऐसा खुरदुरा बाल होता है जो शर्मगाह के इर्द गिर्द बुलूगत के बाद पैदा होता है, जैसा कि अतियुल क़ुरज़ी रज़ी अल्लाह अन्हो की रिवायत है कि बनु कुरैज़ा के साथ जंग के दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए, तो जो शख्स बालिग था या उसके मोवे ज़ेर नाफ थे वो कत्ल किए गए और जिसके नहीं थे वो छोड़ दिए गए। अबू दाऊद की रिवायत है। 15 साल का होना, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है। जंग उहुद के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंग में शिरकत के लिए लाया गया, उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शिरकत की इजाज़त नहीं दी। बहीकी और इब्न हब्बान ने ये कलिमात ज़्यादा किए हैं। आपने मुझे बालिग नहीं समझा और जंग खुंदक के दिन, जबकि ये 15 साल का था, मुझे जंग में शिरकत की इजाज़त दे दी। बहीकी और इब्न हब्बान की एक रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बालिग समझा। रावी नाफे कहते हैं कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा हुए तो मैं इनके पास आया और इनसे मज़कूरा हदीस बयान की, तो उन्होंने फरमाया,
انہوں نے فرمایا بچہ اور بالغ کے درمیان یہ حد فاصل ہے، اور انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ 15 سال کا بچہ بالغ سمجھا جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ خواتین میں بھی مذکورہ تینوں علامتوں کے ذریعے بلوغت ثابت ہوتی ہے، مگر ان میں جو چوتھی علامت حیض کا آنا بھی شامل ہے۔ اس لیے جب لڑکی حائضہ ہو جائے تو اسے بالغ سمجھا جائے، خواہ اس کی عمر 10 سال بھی نہ ہو۔ مذکورہ وضاحت سے معلوم ہوا کہ جو بالغ نہ ہو اس پر حج فرض نہیں، کیونکہ وہ کم سن ہوتا ہے اور عموماً واجبات کی ذمہ داریاں نبھانے کا اہل نہیں ہوتا۔ اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، بچہ سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، مجنون سے جب تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ لیکن بچہ اگر حج کرے تو اس کا حج درست ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر ایک خاتون نے پوچھا، ایک بچہ اٹھا کر آپ کو دکھایا اور سوال کیا کیا اس بچے کے لیے حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ثواب تم کو ملے گا۔ مسلم کی روایت تھی یہ۔ اور جب بچے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو درست قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس حج کے تمام تقاضے پورے کرنے ہوں گے، یعنی جس طرح ایک عام حاجی احرام کے تمام ممنوعات سے اجتناب کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح ان ممنوعات سے پرہیز کرے گا، مگر اس کے لیے رخصت ہے کہ اس کا قصداً فعل بھی خطا شمار ہوگا۔ اس لیے اگر وہ ممنوعات احرام میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے تو اس پر یا اس کے ولی پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ ایسے ہی چوتھی شرط آزادی، اس لیے کہ غلام پر حج فرض نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ پانچویں شرط ہے مال اور جسم کی استطاعت کا ہونا، یعنی جو شخص کار ارادہ رکھتا ہو اس کے پاس اتنا مال ہو جو حج کے آمد و رفت کے اخراجات اور دیگر ضروریات کے لیے کافی ہو، اور یہ مال اس کے پاس قرض کی ادائیگی اور واجب مصارف نیز کھانے پینے اور دیگر اخراجات سے زائد ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر جو اس کے راستے کی طاقت رکھتے ہوں اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ استطاعت کے ضمن میں عورت کے لیے سفر حج میں محرم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے جس خاتون کے ساتھ محرم نہ ہو اس کے لیے حج واجب نہیں، کیونکہ بغیر محرم کے سفر جائز نہیں، خواہ سفر طویل ہو یا مختصر۔ اسی طرح خواہ اس کے ساتھ دیگر خواتین ہو یا نہ ہو، یا عورت خوبصورت جوان ہو یا بوڑھی بدصورت، یا سفر بذریعہ ہوائی جہاز ہو یا اس کے علاوہ، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ اس کے محرم کے بغیر اکیلے میں نہ ہو، اور نہ عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ اس پر ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے گئی ہے اور میں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تفصیل نہیں پوچھی کہ اس کے ساتھ دیگر خواتین ہیں یا نہیں، یا وہ جوان اور خوبصورت ہے یا نہیں، یا وہ محفوظ طریقے پر جا رہی ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ محرم کے بغیر عورت کو سفر سے روکنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد سے مامون رہے اور فاسق و فاجر لوگوں سے محفوظ رہے، کیونکہ وہ اپنی عقل و فکر اور دفاع نفس کے معاملے میں کمزور ہوتی ہے، نیز مردوں کے نظر میں ہوتی ہے اور بسا اوقات فریب اور زبردستی کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ اسے ایسے محرم کے بغیر سفر سے روک دیا جائے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ محرم عاقل اور بالغ ہو، بچہ اور پاگل محرم کی معیت کافی نہیں ہے۔ محرم عورت کا خاوند ہے اور
ہر وہ مرد جس پر وہ خاتون قرابت، رضاعت یا مساہرت کے بنا پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ قرابت کی بنا پر محرم کون کون ہیں؟ تو آئیے آج اپنی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ قرابت کے بنا پر محرم 7 ہیں: باپ، دادا، نانا وغیرہ، بیٹے، پوتے، نواسے وغیرہ، بھائی خواہ سگا ہو یا باپ کی جانب سے یا ماں کی جانب سے، چچا خواہ سگا ہو یا باپ کی جانب سے یا ماں کی جانب سے، اور چچا خواہ اس خاتون کا ہو یا اس کے ماں باپ کا، اس کے لیے ایک شخص کا چچا اس کا بھی چچا ہوتا ہے اور اس کے اولاد کا بھی۔ ماموں خواہ وہ سگا ہو یا ماں باپ کی جانب سے ہو، خواہ اس عورت کا ہو یا اس کے ماں باپ کا ہو، اس لیے کہ ایک شخص کا ماموں اس کا بھی ماموں ہوتا ہے اور اس کی اولاد کا بھی۔ بھتیجے اور ان کے لڑکے لڑکیوں کی اولاد خواہ سگے ہوں یا ماں باپ کی جانب سے ہوں، بھانجے اور ان کے لڑکے لڑکیوں کی اولاد خواہ وہ سگے ہوں یا ماں باپ کی جانب سے ہوں۔ رضاعی محرم نسبی محرم کی طرح ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سسرالی محارم 4 ہیں: شوہر کے لڑکے، پوتے، نواسے، شوہر کے باپ، دادا خواہ وہ الاتی ہوں یا اخیافی، داماد، پوتا، داماد، نواسہ، داماد۔ مذکورہ تینوں قسم کے محارم کے اس بات کے لیے صحیح نکاح کر لینا ہی کافی ہے، بھلے ہی شوہر خلوت صحیحہ اور دخول سے پہلے بیوی کو طلاق دے دے۔ خسر، دادا، خسر اور جو الاتی ہوں یا اخیافی، ان محارم کے اس بات کے لیے صحیح نکاح کے ذریعے جمع لازمی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرے پھر مباشرت سے پہلے اسے طلاق دے دے تو ایسی صورت میں وہ شخص اس خاتون کے بچیوں کے لیے محرم نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص مال کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس پر حج فرض نہیں، لیکن اگر وہ مالی استطاعت رکھتا ہو مگر صحت کی جانب سے عاجز ہو تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کی عاجزی وقتی ہے، جیسے کہ ایسا مرض کا شکار ہے جس سے شفا یابی ہو سکتی ہے، تو شفا یابی کا انتظار کیا جائے گا پھر حج کرے گا۔ اگر عاجزی ایسی ہے جس میں شفا یابی کی امید نہیں، جیسے بڑھاپا یا دائمی مرض جس سے شفا یابی کی امید نہیں، تو ایسی صورت میں اس کی جانب سے کوئی دوسرا شخص حج بدل کرے گا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ قبیلہ خثعم کی ایک خاتون نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بہت بوڑھا ہے اور اس پر حج فرض ہو گیا ہے، وہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ یہ حج کے وجوب کی وہ شرطیں ہیں جن کا پایا جانا لازمی ہے۔ ان شرطوں کا اعتبار کرنا رحمت و حکمت کے عدل کے موافق ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گی، حج کی جو شرائط جتنا میں سمجھ سکتی تھی آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں۔ اب آگے انشاءاللہ آپ کو میں اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی جو وہ مواقعت کا بیان اور حج کے قسموں کے بارے میں بتاؤں گی۔ آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اب اللہ سے آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالی ہم تمام مومن مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی پر چلنے اور کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔